रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या अकरमल खल्क़ि वालिमन नलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह। अब थक तो नहीं गए? कोई नाराज़गी तो नहीं है? चलें फिर एक बार ज़रा मुझे पढ़ के बताएं, ना ही थके हैं ना ही कोई नाराज़गी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। जितना बड़ा मजमा है ना, जितना बड़ा मजमा है, आवाज़ नहीं आई कोई। एक बार फिर करते हैं कोशिश। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह। अभी भी नहीं बात बनी। जिद लगानी है तो लगा लें। जितनी देर आपने नहीं पढ़ना तकरीर मैंने कोई नहीं शुरू करनी, लगे रहो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मिजाज अच्छा नहीं है, ये मिजाज अच्छा नहीं है। वो अल्लाह ने दी बोलने के लिए। और आप ऐसे कह सकते हैं कि मौलवी साहब पढ़े आते हैं, हमें तो गुस्सा ही करके आपने अपनी मर्ज़ी का पढ़ा है, उनकी मर्ज़ी का नहीं पढ़ा है। आपने मूड में पढ़ा है, आपने नखरे से पढ़ा है, आपने आकड़ से पढ़ा है, उनकी मर्ज़ी का नहीं पढ़ा। और वो क्या कहते हैं, औ अंत मजनून, जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया है। सच सच बताइएगा, सच बताइएगा। हमें देख के वो कह सकता है कि हम दीवाने हो गए? बोलो तो सही यार। नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूँ। सुबह माशाल्लाह नाश्ता सब ने किया है? नाश्ता सब ने किया जी सुबह? मौलवी साहब ने स्पीकर में तो नहीं कहा था नाश्ता कर लो? अच्छा नाश्ता बगैर किया भी कर लेंदे हो तो दुरूद पाक भी नहीं पढ़ते है तो फिर कानू रोंडे फिर ताड़े लिए ही हुक्मरान बनते हैं। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज तो नहीं ना आएंगे आपके लिए? जब हाल ये हो कि नाश्ता बगैर के कर लिया जाए और दुरूद पाक के लिए क्या ना पड़े तो ज़रा जी फिर ये हुक्मरान बनते हैं। फिर आपके लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएंगे, फिर आपके लिए तारक बिन ज़ियाद नहीं आएंगे, फिर आपके लिए मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएंगे, फिर आपके लिए टीपू सुल्तान नहीं आएंगे, क्योंकि ये वफ़ादारों के लिए आते हैं, बेवफाओं के लिए नहीं आते। और हमारा मिजाज इस वक्त बेवफाई वाला है। ये अच्छा मिजाज नहीं है। अल्लाह पाक ने ज़ुबान दी है, बोलो। औ अंता देखें जी, पहले अल्लाह कुरान में कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो। हम तो इस पे भी पूरे नहीं उतरते। सुबह से लेकर अब तक जितना जिक्र आपने किया आपको भी पता है, जितना मैंने किया मुझे भी पता है। फिर आगे जाके क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालों सिर्फ एवं सरसरी सा जिक्र नहीं करना बल्कि बड़ी कसरत से जिक्र करना है। यहाँ तो जिक्र ही कोई नहीं तो कसरत जिक्र किधर से आ गया? और फिर आगे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, औ अंत मजनून, सिर्फ जिक्र नहीं करना, सिर्फ कसरत से जिक्र नहीं करना बल्कि जिक्र इस तरह करना है, अंदाज इस तरह का हो, स्टाइल इस तरह का हो, तरीका इस तरह का हो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया। ना जिक्र है ना कसरत जिक्र है और ना ही मैं तो हजरत आज कह रहा हूँ ना, पता नहीं इकबाल ने क्या देखा हजरत। 100 साल पहले इकबाल रो गए। वो कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियां ना वो हुस्न में रही शोखियां। पता नहीं इकबाल ने क्या देखा और आज इकबाल देखते तो पता नहीं इकबाल क्या लिखते। अल्लाह मैं हैरान हूँ जी। इकबाल का दौर बड़ा सोना दौर था। जिस दौर में जमात अली शाह होते दौर सोना नहीं था। जिस दौर में सैयद दीदार अली शाह होते दौर सोना नहीं था। जिस दौर में बाबा जी शेर मोहम्मद शरकवर शरीफ वाले हों तो दौर सोना नहीं था। जिस दौर में बाबा जी फकीर मोहम्मद चूरा शरीफ वाले हों तो दौर सोना नहीं था।
لیکن اس دور میں بھی اقبال کہتا ہے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ پتہ نہیں حضرت آج اقبال دیکھتا تو کیا لکھتا حضرت، میری سمجھ سے باہر ہے حضرت۔ چلیں میں آپ سے ایک اور سوال بھی کریں، شاید آپ کو گزا لگا ہو۔ ایک سوال، جواب آپ نے سچ دینا ہے مجھے سب کو، ٹھیک ہے جی؟ 10 محرم کو خطیب بڑا ہو چھوٹا ہو عام ہو خاص ہو شیخ الحدیث صاحب ہو مفتی صاحب ہو کوئی ہو، سب نے بیان کیا، آپ سب نے سنا ہے حضرت جی، کیا کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، پھر یزیدیوں نے آپ کا سر مبارک قلم کیا، اس کو نیزے پہ چڑھایا، اور پھر حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں اور بڑے زیادہ بزرگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہم نے سنا امام علی مقام کے سر انور نے قرآن کی تلاوت کی۔ سب کو پتہ ہے نا جی، امام علی مقام کے سر مبارک نے نیزے پہ چڑھ کے بھی تلاوت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے کدھر کی؟ اللہ اکبر۔ میں چلو جی آپ کو 364 دنوں کی چھٹی دیتا ہوں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں نا، میں نے 364 دن کی آپ کو چھٹی دی، معافی دی، نہیں پوچھوں گا 364 دن آپ نے کیا کیا، قرآن کھولا نہیں کھولا، پڑھا نہیں پڑھا، دیکھا نہیں دیکھا، زیارت کی نہیں کی، صرف 10 محرم کا ہی بتا دو اس دن بھی کھولا؟ ہائے 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 اللہ۔ کم از کم حضرت اتنا ہوتا کہ امت کو یہ یاد ہوتا آج وہ دن ہے جب امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ پڑھا۔ تجھے کوئی نہیں کہہ رہا نیزے پہ پڑھ، تجھے کہا کاری پڑھ، تو نے کر بھی نہیں پڑھا ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کو یاد رہ گئی تو پیاس یاد رہ گئی، قرآن یاد نہیں رہا، امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی۔ اور یاد رکھو بھائی، اگر امام علی مقام اتنے پیاسے ہوتے، اگر امام علی مقام کو قرآن سے پانی سے اتنے پیار ہوتا، اگر امام کو پانی کی اتنی طلب ہوتی، ابن زیاد شمر چھوڑو، میں کہتا ہوں روح زمین کے سارے کافر اکٹھے ہو جاتے، میرے امام پہ قطرہ نہیں بند کر سکتے تھے۔ ہاں بے شک، امام کو کوئی نہیں پیاس تھی، امام کو پیاس تھی تو تلاوت قرآن کریم کی پیاس۔ ہاں جی، اگر میرے امام کو اتنا ہی پانی پیارا ہوتا، اور بھائی میرے امام علی مقام ان نانا جان کے نواسے تھے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، اگر نیل رک جائے، عمرو بن عاص دیکھیں کیا ہے، ایک بالکل کنواری باقرہ حسین و جمیل لڑکی کو بصورت جلوس لے کے جا رہے ہیں، پوچھا ہے کتنے، کہا جی ہر سال نیل رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں پھر چلتا ہے، فرمایا پہلے کی بات تھی اب اسلام آ گیا، اب محمد عربی کا دین آ گیا، نہیں ہوگا ایسا کچھ، لے جاؤ اس کو واپس۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، اور اس کی حضور نیل میں نے یہ دیکھا ہے، پانی رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے۔ فرمایا پہلے تھا 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کو، دوسرا دریائے نیل کو، جو دریائے نیل کو خط لکھا وہ کیا تھا، اس کا مفہوم کیا تھا، فرمایا نیل جی آپے چلنا ہے تے نہ چل، جی اللہ دے حکم نہ چلنا تے عمر کہندا چل۔ اور حضرت تاریخ کہتی ہے کہ عمر کا چلایا ہوا نیل آج تک نہیں رکا۔ واہ بھائی واہ۔ اور کچھو ہو گئے جدیدی انے جو گئے میرے امام تے پانی بند کرن والے، نہیں، میرے امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا، یہ بات میرے امام نے جیتے رہے مشوائی صاحب۔ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، میں اپنے بڑوں کی بات کروں گا، اور ہمیں ہمارے بڑے بتا کے گئے، طاقت دیاں زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ واہ واہ۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی، امت کو قرآن نہیں یاد رہا۔ سبیل جگہ جگہ لگی، میں مخالفت نہیں کر رہا جی سبیل کی، کیمرہ لگا ہو امت کو نواں فتنہ پا دے ہو، میں سبیل کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں جس کی امام کو طلب ہی نہیں تھی، جس کی امام کو ضرورت ہی نہیں تھی، جس کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں کی، اور ساری قوم کو وہ یاد ہے، وہ قرآن جو امام نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا امت کیوں بھول گئی؟ خدا کی قسم ہے نیل منتیں کرتا رہا، امام اشارہ، امام اشارہ، امام آڈر، ایک باری حکم کرو، ارے یزیدیوں کی کیا اوقات ہے، میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں۔ امام بار بار کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں، لیکن دکھ کی بات ہے امت کو وہ پانی یاد رہا، امت کو قرآن کوئی نہیں یاد رہا، امت نے 10 محرم بھی قرآن نہیں کھولیا، امت نے 10 محرم کو بھی قرآن۔ حضرت اس وقت میدان کربلا میں طاقت، تصرف
عمر کے لحاظ سے خاندان نبوت میں جو سب سے چھوٹے تھے وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہمارے بڑوں نے تو ان کے لیے بھی لکھا, وہ کہتے جتنی دیر امام علی اصغر زندہ رہے شہادت کا جام نوش نہیں کیا, کسی نے بھی امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا. کیوں؟ کہ یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑ دیں نیچے سے پانی نہ نکل آئے. اللہ کیونکہ اج طاقت نہیں وہانی, اج دسنا یار دی رضا تے راضی کیویں رہی ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو پانی یاد, امت کو پیاس یاد, لیکن امت کو قرآن, امت کو نماز, امت کو شریعت, امت کو دین. آپ نے اس کا بھی جواب دینا, جھوٹ نہیں بولنا جی. اج امام صاحب دی محفل جو بیٹھے ہیں سچ بڑا پسند ہے انہوں نے. لو جی پھر میاں صاحب کہتے ہیں, فرماتے ہیں سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے, بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام. ٹھیک ہو گیا جی. پتہ لگا کہ قربانی کس کے لیے ہوئی جی؟ دین کے لیے. پھر کسی نے لکھا, وہ کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ٹھیک ہے جی. وہ سچ دسو یار, وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی ہے کدھر ہے جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سبیل تھی, بریانی تھی, نان تھا, حلوہ تھا, کھیر تھی, حلیم تھی. دین کی طرح کتنے بھی دین ہے سر؟ شادیوں میں نہیں, یونیورسٹیوں میں نہیں, کالجوں میں نہیں, بازاروں میں نہیں, محلوں میں نہیں, میرے جسم پہ نہیں, میرے منہ پہ نہیں, میرے سر پہ نہیں. کدھر ہے بتاؤ تو صحیح ہے. جس دین کے لیے علی اکبر, جس دین کے لیے علی اصغر کو دسو کتنے ہوئے یار. حلیم تھی, دین ہے. میں تو آج آپ سے پوچھ رہا ہوں, محمد بخش بڑی دیر پہلے اس کا جواب دے گئے. وہ کیا کہتے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے. کوئی حضرت اب اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں ہے. بلاتے ہیں ہم اپنی شادی پہ دین کو. ہم تو خسرے بلاتے ہیں حضرت, ہم تو کنجریاں بلاتے ہیں. اسلام کو کون بلاتا ہے؟ ہم اپنی بارات پہ اسلام کو بلاتے, ہم نے تو فوجی بہن بلایا ہوتا ہے. دولہے کے آگے آدھا گھنٹہ اس کے یاروں نے بھنگڑا ڈالنا ہوتا ہے. پھر بوار پہ کھڑے ہو کے یہ بچیاں, یہ لڑکیاں غیر محرموں پہ پھول پھینکتی ہیں, اندر ڈی جے بجتا ہے. عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, ہر تماشبی نہیں ہوتی ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی شروع سے ہونے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی کو قرآن یاد نہیں آتا. جب دلہن رخصت کرنے لگتی ہو قرآن نکال لیتے ہو. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا, یا اللہ کیسے ہیں یہ خسرے بلائے, کسی کو میں نہیں یاد آیا. کنجریاں بلائیں, کسی کو میں یاد نہیں آیا. ڈی جے بلایا, کسی کو میں یاد نہیں آیا. فوجی بینڈ بجا, کسی کو میں یاد نہیں آیا. لڑکیوں نے کھڑے ہو کے غیر محرموں پہ پھول پھینکے, میں کسی کو یاد نہیں آیا. میرج ہال میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا, میں کسی کو یاد نہیں آیا. ہر کنجر خانہ کیا گیا, میں کسی کو یاد نہیں آیا. ووٹی ٹورن لگیا, میں یاد آ گیا. بتاؤ کدھر ہے اسلام جس کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا؟ کدھر ہے اسلام؟ تو میاں صاحب 100 سال پہلے جواب دے گئے. آپ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمان در در تک کے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا سینے لاوے. چسکے لگ رہے ہیں, چسکے لگ رہے ہیں. شاعری تسی ایڈا ہی سستا سودا ہے, ایک سبیل تے مکا چھڑیا. 4 من دودھ لا کے تو اپنے آپ توتے خاں سمجھ بیٹھا ہے. اتھے بچے قربان ہوئے نے میاں, 4 من دودھ نہ نہیں ہوا تے سودے لبدے ہیں دے. وہ بھی تو سارا سال پہ ڈھول پٹنا, میں 4 من دودھ لایا سی. اتنا سستا سودا ہے یہ, 4 من دودھ سے مل جائے گا تجھے. جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سبیل لانو تیار, یہ والیاں چنڈیاں لانو کوئی نہیں تیار سی. اور میں جتنے بچے, بیٹا میں پہلے کہہ رہا ہوں بات کو آپ نے دوسری طرف لے کے نہیں جانا, سبیل لگانی ہے. لیکن پتہ امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں؟ نوکران دا نوکر وہ فرما رہے ہیں, وہ سبیل تو نے 10 محرم کو لگا لی, تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو میرے نانا جان نے آنکھیں ہی ٹھنڈیاں کی تھی. دیکھ تو نے پکا لی, لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو
اور بتائے مجھے میدان کربلا میں بھی اہل بیت والوں کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہو تو بتاؤ اٹھ کے مجھے. اس سے بھی زیادہ کو سخت دن آئے گا، وہ 72 وہ ہزاروں میں کوئی سجدہ نہیں رہا حضرت. بلکہ قربان جاؤں امام علی مقام نے تو جامع شہادت بھی سجدے میں نوش کیا حضرت. لیکن دکھ کی بات وہی ہے، جدھر سے میں کھڑا ہوا تھا میں بھی ادھر ہی ہوں. امت کو بس پیاس یاد رہ گئی، نہ سجدہ یاد رہا نہ قرآن یاد رہا. اوکھے سودے وہ کر گئے سارے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی وسائی تاجران نے اہل بیت. اور بھائی تیرے کو کسی نے پتر منگے ہے؟ تو ہے بھی نہیں دین جوگا. تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا ہے؟ تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا ہے؟ تجھ سے کسی نے بھائی مانگا ہے؟ اللہ نے مانگا بھی انہیں سے تھا جو دے سکتے تھے. تو تے 5 نمازاں پوریاں کر لیں تے بڑی گل ہے. تو 5 پوریاں کر لیں تے بڑی گل ہے. تیرے کو ہے بھی نہیں ہون رہی تھی، تیرے کو تو منگے ہی کھ نہیں. میرے محبوب وہ محبوب ہے جن کے لیے امام اہل سنت لکھتے ہیں، آپ فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. لکھا میرے محبوب علیہ السلام اس انداز سے جلوہ گر تھے. دائی جانی حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانی باپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام آیا اور سلام کے ساتھ پیغام آیا، محبوب ایک پاسے نواسا ہے، ایک پاسے لخت جگر ہے، ایک رکھ لو ایک دے دیو. ایک رکھ لیں ایک دے دیں. میرے محبوب نے امام علی مقام کو بھی دیکھا، میرے محبوب نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا. فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. لکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. اور لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا اے آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے. دین نبی داوانگ یتیمہ در در تک کھاوے. یاد رکھنا پتر، اسی پاویں قسم چک بیٹھے ہیں کہ کرنی تاڑی خوش آمد ہے، لیکن حسین نے کل پوچھنا ہے کیا کیا تو نے اسلام کے لیے. میں نے تو علی اکبر دے دیے، میں نے تو علی اصغر دے دیے. پتر دیکھتے گل نہیں مکنی میاں، ایڈا سوکھا سودا کوئی نہیں ہے. تو اس بیلا لا کے ویلے ہوئے ہو سارے، ایڈا سوکھا سودا نہیں ہے. پوچھیں گے کل وہ تجھ سے میں نے علی اکبر دے دیا، تو نے کیا دیا؟ بتا اللہ تو نے کیا دیا؟ دیکھ پکا کے ویلا ہو گیا. میرا علی اکبر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا، میرا علی اصغر تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا، میرا قاسم یادگار حسن تھا تیری دیکھ سے بڑا قیمتی تھا. تو نے دیکھ پہ سودا مکا دیا. پتر جواب دینا ادھر. یہ جو ہم آپ کو سٹیجوں پہ سنا رہے ہیں کہ اتنے جانے ہیں فرشتیاں نے BMW لے کے کھلوتے ہونا، کچھ نہیں ہونا انجدہ. بلکہ اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جواب دینا پڑے گا. میرے کیم صاحب کہا کرتے تھے الفایا سیں تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ او شانو کی منہ وکھائیں گا جدا سارے ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. وما علینا الا البلاغ المبین.